पाकिस्तान का दोस्त कौन? दोबारा सदारत के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप या डेमोक्रेटिक हरीफ जो बाइडन? और सदर ट्रंप के 4 बरस में पाक अमरीका ताल्लुकात में क्या उतार चढ़ाव रहे? आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं अमरीका के सदारती इंतखाबात पर जियो न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम। आज हमारे मेहमानों में शामिल हैं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब, जिन्होंने जिनेवा से हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर गालिब इकबाल साहब, जो इस्लामाबाद से हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास से हमारे साथ हैं पाकिस्तानी अमेरिकन कैसर इमाम साहब, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। टेक्सास से ही हमारे साथ हैं पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन जावेद अनवर साहब, जो रिपब्लिकन सुदूर के इंतहाई करीब समझे जाते हैं। और मैसेच्यूसेट्स से आलमी अमूर के सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर आदिल नजम हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। मसरूफियत से कीमती वक्त निकालने पर आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम इस मौजू पर आज की दिलचस्प गुफ्तगू का आगाज़ करें, जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नौरीन ज़हरा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात के उतार चढ़ाव का अहाता किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जुलाई 2019 में व्हाइट हाउस में होने वाली वन-ऑन-वन मुलाकात से पाक अमरीका ताल्लुकात में ड्रामाई तब्दीलियों की उम्मीदें वाबस्ता थीं, जिसने दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रंप इंतजामिया के इब्तिदाई दौर से कायम तनाव की फिजा को हमवार करने में अहम किरदार अदा किया। My great honor to have the very popular and by the way great athlete, one of the greatest, but very popular Prime Minister of Pakistan. I think we're going to spend a lot of time talking about trade, but there's tremendous upside with respect to trade. I think we can shift some of that over to Pakistan. We should be doing tremendous business together, so I look forward to it. Inshallah. And it is an honor to have you with us. Thank you very much. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगान जंग से बाहर निकलने की राह तलाश कर रहा है। दूसरी जानिब वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि माजी के मुकाबले में अफगान मसले के हल के लिए अमन मुआहिदे के ज्यादा करीब हैं। It's the closest we have been to a peace deal. I have to compliment President Trump because he has now forced people to end the war. I can assure President Trump that whatever we will be saying will be the apps. We will be straight with them. There will never be any question of any doubt on Pakistan's intent, because apart from Afghanistan, the country that wants peace in Afghanistan more than any other country is Pakistan. मुलाकात से कबल पाक अमरीका ताल्लुकात की फिजा नाखुशगवार थी। इख्तिदार संभालने के फौरन बाद जनवरी 2018 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पैगाम में पाकिस्तान पर झूठ, फरेब, धोखाधड़ी और दोगलेपन का इल्जाम आयद किया था। ट्रंप का कहना था कि ये अमरीका की हिमाकत थी कि हमने पाकिस्तान को गुज़िश्ता 15 सालों में 33 अरब डॉलर इमदाद दी और पाकिस्तान हमारे रहनुमाओं को अपनी दोगली पॉलिसी के तहत बेवकूफ बनाता रहा। नवम्बर में पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे ही एक और ट्विटर पैगाम के जवाब में वजीर आज़म इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप को दो बदू जवाब दिया था। वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 75,000 से जायद जानों की कुर्बानी दी। पाकिस्तानी मईशत को 123 अरब डॉलर से जायद का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान को महज 20 अरब डॉलर इमदाद के नाम पर दिए। प्रोग्राम में हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब से, जिन्हें 2016 के इलेक्शन में भी हमने रूज़वेल्ट होटल न्यूयॉर्क में मदऊ किया था। वो अहम मीटिंग के सिलसिले में जिनेवा में मौजूद हैं और वहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुनीर अकरम साहब, सदर ट्रंप और साबिक सदर ओबामा के एतबार को अगर हम देखें तो पाक अमरीका ताल्लुकात का मवाजना करते हुए आपके नज़दीक पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया, क्या बेहतरी आई और क्या नुकसानात हुए? देखें, जो हमारे ताल्लुकात जहां ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से ये जो हमारे ताल्लुकात हैं वो एक जो जियो पॉलिटिकल अम्ब्रेला है उसके तहत ये ताल्लुकात रहे हैं। और जियो पॉलिटिकल रियलिटी ये है कि अमेरिका ने हिंदुस्तान के साथ एक अलाइनमेंट की है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है और उस वजह से पाकिस्तान की तरफ उनका जो बर्ताव है वो मुख्तलिफ रहा है। तो ये सब में ज़्यादा जो
کمی پیشی ہوئی ہے ہمارے تعلقات میں، وہ اس وجہ سے ہوئی ہے۔ غالب اقبال صاحب، صدر ٹرمپ کے 4 برس کے اس دور میں پاک امریکہ سربراہ سطح کی صرف ایک ہی قابل ذکر ملاقات ہوئی، تو آپ اس 4 برس کے دور کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میرے حساب سے تو جی پاک امریکن ریلیشن شپ جو ہے اس وقت وہ پچھلے کوئی 5-6 سال سے کافی حد تک جس کو کہیں گے ڈومنٹ ہے، کوٹ ان کوٹ کہوں گا ڈومنٹ ہے، اس لیے کہ اس میں وہ رمق باقی نہیں ہے جو کہ باقی ممالک کے ساتھ امریکہ کی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، یا پاکستان اور امریکہ کی جیسے 60 کی دہائی میں ہوتی تھی۔ اس میں کافی حد تک تبدیلی آ چکی ہے، اور اس کی چند ایک وجوہات یہ بھی ہے کہ پاکستان کا چین کے ساتھ زیادہ قربت ہے، پاکستان کے اپنے ریجن میں ترکی کے ساتھ زیادہ قربت ہے، اور ان تمام حالات کی وجہ سے ان کو ذرا مشکل ہو رہی ہے، اور امریکن پالیسیز جو ہیں وہ اس حد تک تبدیل ہو چکی ہوئی ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کا اس وقت اگر کوئی قابل ذکر کوآپریشن ہے تو وہ سوائے افغانستان کی اور کہیں نظر نہیں آتی۔ تو میرے خیال سے تو یہ جو وقت ہے پچھلا، یہ جو گزرا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی پہلے کا جو وقت ہے، اس کی وجہ سے کافی رشتے میں کمی آئی ہے، دوستی میں کمی آئی ہے۔ پہلے ہمارے ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، اب 7000 رہ گئے۔ پہلے ہماری ٹریڈ جو تھی وہ بھی کافی حد تک بہتر تھی۔ سو وہ ہر ایک چیز کو ملا جلا کے جب آپ دیکھتے ہیں تو آبویسلی ایک آپ کو ڈاؤن ہل جاتا رشتہ ایک نظر آ رہا ہے، اور یہی نظر آتا ہے۔ لیکن اس میں چند ایک جو اچھائی کی باتیں ہیں وہ بھی میں کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ جو ہے اس وقت کوآپریشن تو کر رہے ہیں افغانستان پہ، لیکن بینگ اے سپر پاور، بینگ دا سول سپر پاور ایٹ دا مومنٹ، ہم لوگوں کو امریکہ کو ہم نے انگیج کرنا ہے، اور جب ہم اس کو انگیج کریں گے تو اس کی وجہ سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے۔ لیکن وہ جتنے آپ کے ٹرسٹ ڈیفیسٹ اکٹھا ہو چکا ہوا ہے پچھلی کوئی دہائیوں کا، اسپیشلی آفٹر 9/11، اس کو جاتے جاتے دیر لگے گی۔ اوباما کے 8 سال کے دور صدارت میں بھی پاک امریکہ تعلقات میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہوا ہے، اسامہ بن لادن کی ہلاکت کا واقعہ ہو، ریمنڈ ڈیوس اور کئی دیگر امور۔ اوباما دور کا ٹرمپ دور سے آپ کس طرح موازنہ کرتے ہیں؟ جی جنید صاحب، تھینک یو سو مچ۔ سو اس میں 2-3 چیزیں جو ہے نا ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے جب بھی ہم یو ایس اور پاکستان کی ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کہاں تک یہ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے، یعنی کہ جہاں پر جس کی نیڈ ہے اس کے حساب سے ایک ٹرانزیکشن طے پاتی ہے، یا ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے۔ جب صدر اوباما نے اپنا چارٹ سنبھالا 2008 میں الیکشن کے بعد 2009 میں، تو انیشلی یو ایس کی اسٹریٹجی تھی کہ افغانستان میں ہم اپنی جو ملٹری پریزنس ہے وہ اس کو بڑھائیں گے، اور ایکچولی ملٹری ایکشن کے تھرو جو ہے اپنے مفادات اور اپنے انٹرسٹ کو ہیں ان کو اکمپلش کریں گے۔ تو اس سلسلے میں شروع میں، اور پریزیڈنٹ اوباما کی ایکچولی پرسنلی بھی جب ان کے آپ انٹرویو سنتے ہیں یا ان کے بارے میں جب آپ آرٹیکلز پڑھتے ہیں تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صدر اوباما کی بڑی مرضی تھی کہ پاکستان کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن شپ قائم ہو جس میں ان کے باہمی انٹرسٹ جو ہمارے ہیں وہ ان کو ہم آگے فارورڈ موو کر سکیں۔ اب ہوا یہ کہ شروع میں 2009 میں کیری لوگر ایکٹ کے دوران $7.5 بلین کی ایڈ بھی منظور ہوئی، اور ایک بڑا جوش کے ساتھ یہ ایک ریلیشن شپ جو تھا وہ انیشیٹ ہوا۔ انفارچونیٹلی اس کے ساتھ ساتھ صدر اوباما کے دور میں یہ بھی ہوا کہ یو ایس نے سوچا کہ وہ تو ایک پرونگ ہے، اس کے علاوہ انہوں نے اپنے بہت سارے سیکرٹ آپریٹیو CIA آپریٹیوز پاکستان میں بیسیکلی پوزیشن اور اسٹیشن کرنا شروع کر دیا، جس کی اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو قریباً 2011 میں ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ پیش ہوا جی۔ اس وجہ سے اور کچھ اور ڈرون اٹیکس جو اوباما ایڈمنسٹریشن میں بہت بڑھ گئے تھے، وہ ہوا کہ پاکستان نے پھر یہ دیکھنا شروع کیا کہ بھئی یہ آپ ایک طرف سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے آپ یہ پرابلم سالو کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف آپ اس طرح کے ایکشنز کر رہے ہیں جس میں ہمارے ساورنٹی اور اپنی پرسنل انٹرسٹ جو ہیں ان کو آپ ایٹ رسک کر رہے ہیں۔ تو وہ ایک کانفلکٹ پیدا ہوا، اور 2014 کے قریب جب یو ایس اے نے دیکھا کہ ہماری جو وار اور ملٹری ایکشن ہے اس کو ہم کم کریں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو ایک ریلیشن شپ تھا اس کو بھی خاصا ٹھنڈا کر دیا۔ تو انفارچونیٹلی جہاں پر صدر اوباما نے شروع کیا اور ایک بڑی ویژن کے ساتھ کہ گلوبلی یو ایس ہر کسی کے ساتھ چلے گا، وہ انفارچونیٹلی خاصا فلاپ ہو گیا اس لیول کے اوپر۔
تو اگرچہ صدر اوباما کی بہت ہی ہائی ریٹنگز تھیں انٹرنلی ڈیموکریٹک پارٹی میں اور نیشن میں، انفارچونیٹلی پاکستان میں، بلکہ جب ایک پیو ریسرچ نے پول کیا تھا تو اٹ واز ون آف دا لوئسٹ ریٹنگز پریزیڈنٹ اوباما کی پاکستانی قوم کے اندر. تو وہ انفارچونیٹلی اٹ واز ویری ایک ایسا ایونٹ ہوا جس کے اندر ہم آگے ایز ٹو بائیلیٹرل نیشنز چل نہیں سکے ان واقعات کی وجہ سے. جاوید انور صاحب، آپ کی صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان سے بھی کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں. ٹرمپ دور میں پاک امریکہ تعلقات میں ٹھوس پیش رفت نہ ہونے کی وجہ آپ کے خیال سے کیا رہی ہے؟ دیکھیے چکر یہ ہے کہ ایک تو آپ اگر امریکن کی کانگریس میں دیکھیں اور سینٹ میں دیکھیں، اگر آپ ان کے آفیسز جائیں تو ہر آفس میں ایک انڈین ادھر امریکن سٹیزن لیکن انڈین روٹس کا یا کوئی انڈین امیگرینٹ ہر آفس میں کام کرتے ہیں. میں پاکستان کے لوگوں کو ہارڈلی دیکھتا ہوں اس میں انوالو ہونا، اور ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ انوالو ہوں. تو جب ہر کانگریس مین اور ہر سینیٹر کے آفس میں ایک انڈین روٹس کے لوگ ہوتے ہیں تو اس سے کافی فرق پڑتا ہے، کیونکہ وہ اس کانگریس مین کو اور اس کو انفلوئنس کرتے ہیں. اسی طرح سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی کچھ لوگ انڈیا کے ہیں جن سے میں مل چکا ہوں، تو وہ پاکستان کو ریلیشن کو پروگریس نہیں کرنا چاہتے. میں نے صدر ٹرمپ کو خود اپنی زبان سے بتایا کہ دیکھیے اگر آپ افغانستان میں پیس چاہتے ہیں تو آپ کو عمران خان اور عمران ایڈمنسٹریشن کے تھرو کام کرنا ہوگا، لیکن کبھی وہ اس پہ موو کرتے ہیں، کبھی پھر وہ انڈینز کہتے ہیں کہ ہم کریں گے. لیکن سب کا ارادہ امریکہ میں یہ تھا کہ کیونکہ قطر کے پاس بہت پیسے ہیں، قطر جو افغانستان میں کافی مدد کرتا ہے، یہ کرتا ہے، تو قطر جو ہے نا پیس پروسیس میں حصہ لے گا. لیکن قطر اتنی مددگار نہیں ہوا جس طرح سے. اور پھر افغانیوں نے پیس پروسیس میں اپنے جو وہ تھے جو چل رہے تھے اس میں انہوں نے اپنی جو کنڈیشنز تھی وہ پوری نہیں کری. پھر اس کے بعد بامبنگ ہوئی، آپ کو پتہ ہے، پھر حالات خراب ہوئے. اب ٹھیک ہو رہے ہیں لیکن اس میں ٹائم لگے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو ہے نا ہم کو یہ دکھانا چاہیے کہ ہم امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کے لیے کس طرح سے اس ایریا میں پیس اور پراسپیرٹی لا سکتے ہیں. ایک اور وجہ بھی ہے، ایک چائنا سے جو ہمارا لنک ہے نا، اور اس سے یہ تھوڑا ڈاؤٹ فل ہے جو یہ آپ کا بارڈر سے کیا ہوگا، اور اس میں ان کو تھوڑا سا ہوا ہے کہ بھائی پاکستان جو ہے نا چائنا سے بہت قریب جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے تھوڑے ہیزیٹیشنز ہیں. حالانکہ حالات اچھے ہونے چاہیے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان معاملات کی وجہ سے خدشات ہیں. پروفیسر عادل، ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ نے احمقانہ طور پر پاکستان کو 15 برس میں 33 ارب ڈالر امداد دی، جبکہ پاکستان نے جھوٹ اور دھوکہ دہی کے لیے کچھ بھی نہیں دیا. پھر 1.3 ارب ڈالر امداد بند کر دی گئی. سفارتکاروں کی نقل و حرکت پر پابندیاں لگائی گئی. سب کچھ آپ کے علم میں ہے. تربیتی پروگرامز ختم کیے گئے. تو یہ سب ناراضیاں ان کی وجہ کیا رہی، اور پھر یعنی کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے آنے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوئے؟ نہیں، لیکن میرے خیال میں نہیں کہہ سکتے، کہنا چاہیے بھی نہیں ہے. لیکن نہ صرف یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے جو تھا حالات بڑے زبردست، اور جب اوباما صاحب تھے تو اوباما ایسا بھی نہیں تھا. جو آپ کا اصلی سوال ہے کہ پاکستان کا دوست کون، تو پاکستان کا دوست اگر پاکستان نہیں ہوگا تو کوئی اور کبھی نہیں ہوگا. امریکہ کا صدر جو ہے اس کو ووٹ اس لیے نہیں ملتے کہ وہ پاکستان کا دوست بن جائے. امریکہ کے صدر کو ووٹ اس لیے ملتے ہیں کہ وہ امریکہ کا انٹرسٹ جو ہے اس کو وہ سیف گارڈ کرے. جہاں اس کام میں پاکستان مدد کر سکے گا تو ٹرانزیکشنلی آپ کے قریب آ جائے گی. سو یہ کہنا کہ ریپبلکن اچھے ہوتے ہیں، ڈیموکریٹ اچھے ہوتے ہیں، کوئی اچھا نہیں ہوتا. اگر پاکستانی پاکستان سے اچھے نہیں ہیں تو کوئی اور کیوں ہوگا. یہ بڑی ایک سمپل سی بات ہے. پاکستان امریکہ کے تعلقات میں میرے خیال میں اس وقت کوئی فرق نہیں پڑے گا سبسٹنس پہ. چاہے بائیڈن آئے چاہے ٹرمپ آئے، سبسٹنس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، سٹائل میں فرق پڑے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹائل جو ہے نا
وہ مجھے کئی بار لگتا ہے وہ میری طرح ہے پاکستان سے ہیں کہ وہ ان کا سٹائل جھپیاں مارنے کا ہے. وہ جب دوستی کرتے ہیں تو دوستی بھی جناب اس سے بہتر کوئی بندہ ہی نہیں ہے, تم سے اچھے لوگ ہی کوئی نہیں ہے. جب وہ نعرہ مارتے ہیں تو پھر وہ نعرہ مارتے ہیں کہ یہ آپ سے زیادہ جو ہے ہمارا بڑا کوئی دشمن نہیں. بائیڈن کا سٹائل بہت مختلف ہوگا. بائیڈن صاحب جو ہیں ان کے پاکستان کے بارے میں نالج اور ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے, بہت پہلے جاتا ہے, پچھلے 40 سال کے. سو میرے خیال میں پرسنالٹی سے فرق نہیں پڑے گا. جو واشنگٹن ہے, واشنگٹن اس وقت میرے خیال میں پاکستان کے حوالے سے 2 چیزیں کہنی امپورٹنٹ ہے, 2 جملے. پہلا یہ کہ ان جنرل واشنگٹن ڈز ناٹ ٹرسٹ پاکستان. بائیڈن آئے یا ٹرمپ آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صدور میں ایک پرسنل ریلیشن شپ ہو سکتی ہے, لیکن پاکستان کی جو سرد مہری ہے واشنگٹن کے حوالے سے وہ جاری رہے گی. ہیونگ سیڈ دیٹ 3 چیزیں ہیں جس پہ انحصار ہوگا پاکستان یو ایس کے ریلیشن کا. گلوبلی آن چائنا, پاکستان کا انٹرسٹ, یہ امریکہ پاکستان کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. پاکستان میں امریکہ کا انٹرسٹ کوئی نہیں ہے. انٹرسٹ ہے چائنا میں. چائنا کے انٹرسٹ کے حوالے سے پاکستان اگر یوزفل پلیئر وہ سمجھتے ہیں ہوگا تو شاید کچھ ہو. دین پاکستان ہیز ٹو سی کہ ہم نے امریکہ کے لیے یوزفل ہونا ہے کہ ہم نے اپنے لیے یوزفل ہونا ہے. دوسرا جو انٹرسٹ ہے وہ ہے ریجنل اور وہ ہے امیجیٹ, وہ ہے افغانستان. افغانستان کا انٹرسٹ کہیں نہیں جائے گا. افغانستان سے فوجیں نکالنے کا انٹرسٹ کہیں نہیں جائے گا. اس میں پاکستان کا رول کہیں نہیں جائے گا, اور اس حوالے سے پاکستان ول بی امپورٹنٹ ٹو. اینڈ جو تیسرا ہے وہ ہے انکریزنگ اسٹریٹجک ریلیشن شپس ود انڈیا, وہ بھی ایک لانگ ٹرم ہے. اور یہ 3 وہ محرک ہوں گے جس پہ بیس ہوگا پاکستان اور امریکہ کا فیوچر, رادر دین کہ واشنگٹن میں اور وائٹ ہاؤس میں بندہ کون. آپ نے ان 3 محرکات کا ذکر کیا. مہمانوں سے گفتگو جاری ہے. یو ایس الیکشن 2020 مہمانوں سے بات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, مگر پہلے ہم آپ کو لیے چلیں گے واشنگٹن ڈی سی, جہاں جیو نیوز کے نمائندے واجد علی سید موجود ہیں, جو تقریباً 2 اشروں سے پاک امریکہ تعلقات کو جیو نیوز کے لیے رپورٹ کر رہے ہیں. اور انہوں نے اپنی رپورٹ میں ٹرمپ دور کا اوباما دور سے موازنہ کیا ہے. امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات صدر اوباما کے دور پہ سے اتنے ہی متصادم ہیں جتنے صدر ٹرمپ کے دور میں. صدر اوباما جب صدر بنے تو پاکستان کے اندر جمہوریت کا استحکام چاہتے تھے, اور وہ سیاسی حکومتوں کے ساتھ کام کرنے کو 2 طرفہ تعلقات کو بڑھانے کے لیے تیار تھے. اس حوالے سے 12 ورکنگ گروپس بنے تھے, جس کے اندر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے بہت ساری لیئرز کے اوپر کام ہو رہا تھا. لیکن بد مزگی تب پیدا ہوئی جب پاکستان کے اندر ڈرون حملے بڑھے, اور ساتھ ساتھ اسامہ بن لادن کا آپریشن ہوتے ہوتے تک کانگریس خود پاکستان سے خاصی ناراض ہو گئی. اوباما ایڈمنسٹریشن کا رویہ پاکستان کے بارے میں کافی حد تک جارحانہ تھا. اب اگر ٹرمپ ایرا کی بات کی جائے اور ٹرمپ انتظامیہ کا جو ساؤتھ ایشیا کے ساتھ جو ان کی پالیسی ہے, اس میں چائنا فیکٹر آج کل بہت زیادہ انوالو ہو رہا ہے, اور اس میں چیزوں کو چائنا فیکٹر کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے. ٹرمپ کے دور میں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں دیکھا گیا, اور بلکہ انہوں نے بھارت میں جا کے بھی پاکستان کی حکومت کے بارے میں یہ کہا کہ ان کا وزیر اعظم میرا دوست ہے, ذاتی دوست ہے, اور ان کے تعلقات بھی نسبتاً اوباما کے مقابلے میں بہتر رہے ہیں. یہ ناراضگی اتنی بڑی کہ پاکستان کی نہ صرف امداد ختم کر دی گئی, بلکہ صدر ٹرمپ کے آتے آتے تک ان کی پہلی ٹویٹ میں اس کا اظہار بھی کیا گیا. بعد میں تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کی گئی, لیکن یہ تعلقات صرف افغانستان کے نظر سے ہی بڑھے ہیں آگے, اور 2 طرفہ تعلقات اس طرح نظر نہیں آتے ہیں جس طرح صدر اوباما کے دور میں یہ سامنے تھے. کیمرامین عظیم خان کے ساتھ واجد علی سید, جیو نیوز, واشنگٹن. واجد سے ہم بات بھی کریں گے. واجد, یہ بتائے گا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں کون سا نقطہ رہا ہے جو ہر مثبت پیش رفت کو روکتا رہا ہے؟ یہ ملکوں کے تعلقات تو باہمی مفادات کی بنیاد پر بنتے بھی ہیں, قائم بھی رہتے ہیں اور مستحکم بھی ہوتے ہیں, اور جب ان مفادات میں تضاد آ جائے تو ظاہر ہے کہ اعتماد کی فضا قائم نہیں رہتی, اور اسی بد اعتمادی کی وجہ سے تعلقات میں دراڑ بھی آ جاتی ہے. ہم نے دیکھا کہ 80 کی دہائی میں امریکہ کا مفاد افغانستان میں کچھ اور تھا, اس میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات گہرے ہو گئے تھے, لیکن جیسے ہی مفاد امریکہ کا ختم ہوا اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے اور پاکستان کے اوپر سینکشنز وغیرہ بھی لگ گئیں. بعد میں اب جو حالیہ تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے صدر اوباما کے دور کے اندر
ملٹی لیٹرل پاکستان اور امریکہ کے درمیان انگیجمنٹ چل رہی تھی. اس کے اندر 12 گروپس بنے تھے, ورکنگ گروپس بنے تھے جو سائنس, ٹیکنالوجی, ہیلتھ سے ریلیٹڈ اور ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ تھے اور انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ تھے. ایون ٹیررزم کے حوالے سے بھی ملٹی لیٹرل انگیجمنٹ ہو رہی تھی. لیکن پھر پاکستان میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے امریکہ نے بھی اعتماد کھویا اور پاکستان نے بھی امریکہ کے اوپر اعتماد کرنا مناسب نہیں سمجھا. اب لگ یہ رہا ہے کہ افغانستان کو لے کر اعتماد کی فضا بحال اس حد تک ضرور ہو رہی ہے کہ پاکستان خود چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو اور امریکہ بھی وہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے, خطے میں امن چاہ رہا ہے. تو یہ ایک نقطہ ہے جو اب مفادات دونوں کو قریب لے کے آ رہا ہے اور اس سے شاید اب آگے چل کر اعتماد کی فضا پھر سے دوبارہ قائم ہو سکے گی. منیر اکرم صاحب, پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو افغانستان کی صورتحال مرکزی حیثیت اختیار کر جاتی ہے. آج کل بھی اسی سے متعلق دونوں طرف سے بیانات بھی آتے رہے ہیں. امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے میں پاکستان کے کردار کو واشنگٹن نے بھی تسلیم کیا, مگر بین الاقوامی امن معاہدہ تاحال ممکن نہیں ہو سکا. آپ کے نزدیک امریکی حکومت, خواہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہو یا اگر جو بائیڈن کی حکومت آتی ہے, تو کیا وہ افغانستان میں بھارت کے بڑھتے اثر پر پاکستان کے تحفظات دور کر سکے گی؟ کیا یہ ان کے ذہن میں ہے بات؟ یہ دیکھیں, جو بھارت کے جو انفلوئنس ہے افغانستان میں, اس کو تو ہماری کوششوں سے ہی اس کو ہم کم کر سکتے ہیں, اور یہ ہماری کوشش جاری رہے گی کہ ہندوستان جو افغانستان سے جو ہمارے خلاف جو شیطانی کر رہا ہے, جو ٹیررزم سپانسر کر رہا ہے, وہاں سے اس کو ہم بند کریں. اور ہمارا یہی خواہش ہوگی کہ جو بھی معاہدہ ہو افغانستان میں, اس معاہدے میں یہ ایک نقطہ ضرور ہو کہ افغانستان سے ٹیررزم اپنے جو نیبرز ہیں ان کے خلاف نہیں ہوگا, اسپیشلی پاکستان کے خلاف وہاں سے ٹیررزم نہیں ہوگا جو اس وقت ہندوستان وہاں سے شیطانی کر کے اور ہمارے خلاف کر رہا ہے. غالب صاحب, پاک امریکہ تعلقات پر پچھلے تقریباً 2 اشروں سے افغانستان کی صورتحال کا بہت اثر رہا ہے. آپ کے نزدیک افغانستان کو جو مستقبل کا گیٹ وے تصور کیا جا رہا ہے, کیا امریکہ واقعی پاکستان کو خطے کے دیگر ممالک تک وہ پرسکون رسائی دے گا جس کی اس وقت توقعات کی جا رہی ہیں؟ یہ میرے خیال میں کہنا بہت مشکل ہوگا اور یہ ہونا بھی اس سے زیادہ مشکل ہوگا, کیونکہ آپ کو دیکھیں اس وقت دنیا میں نئے الائنسز پیدا ہو رہی ہیں, بن رہی ہیں. جو ہمارے پرانے دوست تھے جو بہت قریب تھے وہ ہم سے ہٹ کر کوئی ہمارے دشمنوں کے ساتھ قریب ہو رہا ہے اور کوئی ان سے جا ملنے کی کوشش کر رہا ہے. تو پوری دنیا میں ایک نیا وجود آ رہا ہے, نئے بلاکس بن رہے ہیں. اس میں جو ایک بلاک نظر آتا ہے جس میں کہ پاکستان ہے, چین ہے, روس ہے, ایران ہے, اس میں اگر افغانستان بھی چین کے ساتھ مل کر سی پیک کی طور پر ہی اگر ایک اس قسم کا انفراسٹرکچرل اور ڈیولپمنٹل کا پروجیکٹ شروع کر دیں گے تو اس کی وجہ سے تو شاید حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں. لیکن اگر نہ ہوا, کیونکہ امریکنز کا وڈرال تو ہوگا فرام افغانستان, لیکن امریکنز جو ہیں وہ پھر بھی اپنی اتنی تعداد میں لوگ وہاں چھوڑ کے جائیں گے کہ جو ان کے لیے وہاں کام بھی کر سکیں گے, کانٹریکٹرز بھی ان کے ہوں گے, صرف ٹروپس کا وڈرال کریں گے وہ. جاوید انور صاحب, پاکستان کا طویل عرصے سے یہ مطالبہ ہے کہ دونوں ملکوں کے معاشی تعلقات بہتر بنائے جائیں, پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھائی جائے, لیکن کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوتی. آپ کے نزدیک صدر ٹرمپ کے اس دور میں یہ ممکن کیوں نہیں ہو سکا, اور اگلے برس اسے ممکن بنانے کے لیے پاکستان کو کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ چونکہ آپ نے کچھ وجوہات کا ذکر کیا پچھلے جواب میں اپنے. دیکھیے, پاکستان آج کل گرے ایریا میں ہے, تو پہلے تو پاکستان کو گرے ایریا سے نکلنا ہوگا تاکہ بزنس لوگ جو ہے نا بزنس کر پائیں, کیونکہ گرے ایریا جو کامرس ڈپارٹمنٹ نے لگایا ہوا پاکستان پہ, اس کی وجہ سے آپ اگر کوئی بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو اس کی جو فائنینشیل ہوتی ہے اس کی اپروول کامرس ڈپارٹمنٹ سے چاہیے ہوتی ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, اس میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں, بہت زبردست قسم کی بیوروکریسی ہے,
تو اس سے نکلنا ہے پاکستان کو کسی طرح سے بھی، کہ اس سے بہت فرق ہوتا ہے. جو بزنس مین کام کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ 90 دن میں اپروول ملے ہر چیز کی، ہر پیپر ورک ہو. یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو چیزیں امریکہ کو چاہیے، ہم لوگوں کو امریکہ کو اور پاکستان کو ڈیلیگیشنز لانے چاہیے، جس میں بتانا چاہیے کہ ہم کیا چیزیں امریکہ کو دے سکتے ہیں جو امریکہ کے لیے بھی فائنینشلی بیٹر ہیں، اور ان کو اس چیز کی ضرورت ہے جو وہ پاکستان سے خریدیں بجائے کسی اور ملک سے خریدیں. اسی طرح سے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ امریکہ سے کیا چیزیں ہیں جو ہمارے لیے اچھی ہیں بجائے ہم کسی اور ملک سے خریدیں. تو جب تک یہ ڈائلاگ شروع نہیں ہوں گے نا صحیح طریقے سے، اور یہ گرے ایریا کا مسئلہ نہیں ختم ہوگا، میرا خیال ہے زیادہ پروگریس نہیں ہو سکتی اس ٹریڈ ریلیشن شپ. ٹھیک ہے. کیسر امام صاحب، پاک امریکہ تعلقات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو معاملہ گھوم کر افغانستان یا چین کی جانب چلا جاتا ہے. کم سے کم اوباما دور میں اس صورتحال افغانستان کی حد تک تو رہی ہے. دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کو علاقائی تعلقات سے جوڑ کر چلانے کے علاوہ بھی کوئی کیا عملی راستہ ہے؟ کم سے کم کیا جو بائیڈن سے یہ توقعات کی جا سکتی ہیں؟ جی جنید صاحب، جیسے نجم صاحب نے ایکسپلین کیا کہ گھوم پھر کے یہ چیز واپس آ جاتی ہے ایز فار ایز دا ریلیشن شپس بٹوین افغانستان، چائنا، انڈیا، اور اس میں پاکستان کیا رول پلے کرتا ہے. تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہم ابھی تک یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ انہی چیزوں کے ارد گرد گھومتا ہے. آپ جاوید انور صاحب نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کہی ہے، وہ یہ ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا جو گرے ایریا ہے، اس میں سے اگر پاکستان نکل جائے تو اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ پاکستانی حکومت کو ایک ایسا فریم ورک بنانا چاہیے جہاں پر وی شوڈ کریٹ ویلیو فار این ایوریج سٹیزن آف یونائٹڈ اسٹیٹس. آپ کو میں ایک سمپل اگزامپل دیتا ہوں. جب امریکہ اور چائنا کے دوران ٹریڈ وار ہو رہی تھی تو بہت سارے ایگریکلچرل پروڈکٹس جو تھے وہ دونوں طرح سے امریکہ سے چائنا نہیں جا سکتے تھے. اسی طرح بہت ساری چیزیں تھیں جو چائنا سے یو ایس اے نہیں آ سکتی تھیں. اب پاکستان میں اگر ایک سٹیبل ریشنل فریم ورک اسٹیبلش کیا جائے مینوفیکچرنگ میں، اکنامک پالیسی میں، ایگریکلچر پالیسی میں، تو اس طرح کے ٹائم سے ہم یہ ایڈوانٹیج اٹھا سکتے ہیں کہ جہاں پر ایک ٹریڈ پاتھ بن سکتا ہے بائیلیٹرل ریلیشن شپس کا. اسی طرح کے ٹورزم کی انڈسٹری کو اگر سپورٹ کیا جا رہا ہے اور پاکستان میں بڑھایا جا رہا ہے، تو پاکستان میں بہت سارے انٹرپرینور ہیں، جاوید انور صاحب جیسے بہت سارے بہت ہیں جو کہ یو ایس اے سے جا کر پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ایک دفعہ اکنامک کوریڈور اگر کھل جائے تو اس اکنامک کوریڈور کے ساتھ پھر ایجوکیشنل، انٹلیکچوئل، کلچرل اور بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ ایکسچینج ہو سکتی ہیں. اگست 2017 میں صدر ٹرمپ نے جو ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجی اپنائی تھی، آپ کے نزدیک اس میں پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف اقدامات کے علاوہ کوئی شعبے ایسے ہیں جس میں تعلقات کی بہتری کا موقع ملا، یا جو پہلے سے مختلف ہو سکا ہو ڈونلڈ ٹرمپ کی اس پالیسی اور رویے کی وجہ سے؟ کیونکہ بظاہر افغانستان اور بھارت کو نقصان پہنچانے والے گروپس کے خلاف کارروائی تک یہ محدود نظر آتی ہے اس طرح کی پالیسی. جی دیکھیں، میرے خیال میں بہت سارے ایسے، یہ کہنا کہ بہتری ہوئی، مجھے تو بہتری نظر نہیں آئی، لیکن اگین آئی ریپیٹ کہ وہ بہتری جو ہے وہ اسٹرکچرل ریزنز کی وجہ سے ایک ہے، اور وہ صدر کے چینج ہونے سے فرق نہیں پڑے گا. جو آپ نے آپ کے سوال میں جو چیز پنہا ہے وہ یہ بھی کہ ہمارے اگلے چیلنجز کیا ہیں، رائٹ؟ اینڈ مثلاً FATF کا ذکر ہوا. FATF ایک طرح سے پاکستان کے اوپر ایک تلوار ہے جو تب تک لگی رہے گی جب تک لیکن آپ سے کوئی کام کروانا چاہتا ہے تو تھوڑی سی وہ آپ کو ایک تھریٹ بھی دے دیتا ہے، اور اس میں امریکہ کا بھی ہاتھ ہے. اور جو چیزیں آپ سے کروانے کی کوشش کی جائیں گی وہ 2-3 ہیں. میں نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا. پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو دیکھنا چاہیے اپنا بینیفٹ. ایک جو ہے مسئلہ ہوگا افغانستان کا. افغانستان میں ایک بہت سیریس ایشو ہے، کوئی بھی پریزیڈنٹ ہو کہ یہ امریکہ نکلنا چاہتا ہے، وہ نکلنا جو ہے وہ اب آسان نہیں ہے. گھسنا آسان تھا، نکلنا آسان نہیں ہے. اس میں پاکستان اور کچھ اور کی بھی، لیکن خصوصاً پاکستان کی ان کو مدد درکار ہوگی. یہ تو ہے کیرٹ والی سائڈ. سٹک والی سائڈ پہ آپ پہ پریشر رہے گا کہ جناب تم چین سے کٹی کرو، اگر ہمارا دوست بننا ہے تو پھر چین سے دور ہو. اور اس میں میرے خیال میں پاکستان ہیز ٹو ریمین ثابت قدم کہ جناب ہم نہ آپ کے نہ ان کے، ہم صرف اپنے.
ہمیں یہ ضد نہ کرواؤ کہ ہم ان کو چھوڑیں گے تو تمہاری گود میں آ کے بیٹھ جائیں گے، کیونکہ تمہاری گود بھی ہم دیکھ چکے ہیں، ان کی بھی دیکھ چکے ہیں. تو یہ پریشر آئے گا. اگر ڈونلڈ ٹرمپ فار ایگزامپل صدر رہتے ہیں تو آپ پہ عنقریب یہ بھی پریشر آئے گا اسرائیل اور مڈل ایسٹ کے حوالے سے. وہ ٹرمپ کے تھرو بھی آئے گا اور وہ سعودی عربیہ کے تھرو بھی آئے گا کہ ایک وہاں بھی ایک نقشہ بدل رہا ہے. اور جو بھارت ہے اس کا پریشر ڈائریکٹلی آئے یا نہ آئے، جو چیز بڑی کلیئر ہے وہ یہ کہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات انکریزنگلی کلوز ہوں گے. ناٹ اونلی کہ مودی اور ٹرمپ یار ہیں، وہ بھی تو بڑے جگرول ہیں ایک دوسرے کے، لیکن اس لیے کہ ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے ان کا کہ an enemy's enemy is a friend، کہ دونوں جو ہیں وہ چین کو ایک طرح سے تھریٹ سمجھتے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کو کرنا کیا چاہیے، یہ کرنا چاہیے کہ اپنی فورن پالیسی کو بڑا ثابت قدم اور کلیئر رکھنا چاہیے. اکنامکس پہ بیسکلی آئی تھنک دا تھنگ از کہ اگر ہماری اپنی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی تو خود لوگ بھاگ کے آئیں گے. فورن انویسٹمنٹ اس لیے نہیں رکی ہوئی کہ امریکہ نے ان کو کہا مت آؤ. فورن انویسٹمنٹ اس لیے رکی ہوئی ہے کہ آپ کی اپنی جو اکانومی ہے از ناٹ انوائٹنگ. سو ہماری سب سے بڑا ایسٹ ریمینز کے 225-220 ملین کا جو ملک ہے اس کی مڈل کلاس اگر متحرک ہو تو دین دی اکنامک موٹر خود چلتی ہے، اس میں کوئی صدر اس کو روک نہیں سکے. اور آپ کہہ رہے ہیں اپنے مفاد کو مقدم رکھنا ہوگا پاکستان کو. امبیسڈر منیر، پاک امریکہ معاملات میں پاک چین تعلقات جس کا ابھی پروفیسر عادل ذکر کر رہے تھے، خصوصاً سی پیک بھی حائل ہو رہا ہے. امریکہ کے بہت سارے تحفظات تھے، اعتراضات کیے جاتے رہے. پاکستان کس طرح دنیا کی 2 اہم ترین طاقتوں سے متوازن تعلق قائم رکھ سکتا ہے؟ چونکہ جس پڑوسی کا پورے ایشیا سمیت یورپ اور افریقہ میں اثر بڑھ رہا ہو اسے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور پھر امریکہ ایک سپر پاور ہے. جی دیکھیں، ہمارے تعلقات جو چین کے ساتھ ہیں وہ تو بہت پرانے تعلقات ہیں. ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے چین کے ساتھ، اور اس میں جو سی پیک ہے وہ اس کا ایک ایلیمنٹ ہے ہماری پارٹنرشپ کا، جو ڈیفنس، اکنامک اور سب طرف کی کوآپریشن میں سب سیکٹرز میں ہماری کوآپریشن ہے چین کے ساتھ. تو یہ تو جاری رہے گی، اور ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ چین جو بڑی آتی ہوئی طاقت ہے، سب میں اکنامک گروتھ اس کا سب میں زیادہ ہے، اس کے ساتھ ہم تعلقات ٹھیک رکھیں. اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ نارمل تعلقات نہیں چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ نارمل تعلقات ہوں، پر امریکہ کو ہماری جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں، جو ہمارا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ اپنا نظر میں رکھنا پڑے گا اور اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا ہماری انٹرسٹ کو، کیونکہ ہم اپنی خود کی نیشنل انٹرسٹ کے خلاف نہیں جائیں گے. غالب صاحب، بعض حلقے یہ تنقید کرتے ہیں، آپ کے علم میں ہوگی یہ بات، کہ پاکستان نے چین کی محبت میں اپنی آنکھیں کئی اہم اسٹریٹجک امور سے بند کر رکھی ہیں. امریکہ بھی بظاہر اس صورتحال میں نالا نظر آتا ہے. تو آپ کے نزدیک چین سے ہمارے تعلقات امریکہ کی قیمت پر ہیں کیا؟ سفارت کاری میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک ملک کے ساتھ دوستی کر لی یا زیادہ کر لی تو دوسرے ممالک کے ساتھ آپ کے مسئلے کھڑے ہونے شروع ہو جاتے. آف کورس ہر ایک ملک کا اپنا مفاد جو ہے وہ منسلک ہوتا ہے دوسرے ملک کے ساتھ، لیکن اس کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں ہم کر سکتے کہ دوست کا دوست دوست ہوگا اور دوست کا دشمن دشمن ہوگا. یہ بھی ممکن ہے کہ دوست کا جو دشمن ہے وہ آپ کا دوست ہو، کیونکہ آپ نے تو اپنے قومی مفادات دیکھنے ہیں اور ان مفادات کے تحت ہی آپ نے سارے کام کرنے ہوتے ہیں. اور اس وقت اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اس لیے ہم سے پیچھے ہٹ گیا ہے کہ ہم چین کے زیادہ قریب ہیں، تو وہ بات جو ہے وہ غلط بیانی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ چین اور پاکستان کے تعلقات تو کتنی دہائیوں سے ہیں، اور پاکستان اور امریکہ کے بھی کتنے دہائیوں سے ہیں، لیکن جو سرد مہری آ گئی تھی امریکہ کے ساتھ تعلقات میں، اس وقت تو چین کے ساتھ اس کا تعلق کوئی نہیں تھا. تو آپ اگر دیکھیں تو ہر ایک چیز جو ہے نا مختلف طریقے سے چل رہی ہے. چین کے ساتھ ہماری جو قربت ہے اس کی وجہ سے امریکہ ہم سے دور نہیں گیا، وہ انڈیا کے قریب آ گیا ہے. اور ابھی جو ریسنٹ انہوں نے پیکٹس کیے ہیں جا کے انڈیا میں، اس کی وجہ سے یا اس خطے میں صورتحال یکسر تبدیل ہونے کے بے شمار امکانات ہیں اگلے 6 سے 18 ماہ کے اندر. اور ابھی آپ دیکھ سکیں گے نیو یارک سے جیو نیوز کے سینئر نمائندے عظیم احمدیہ کی رپورٹ، جس میں انہوں نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو پاکستانی امریکنز کس تناظر میں دیکھتے ہیں یہ جاننے کے لیے کوشش کی ہے آپ کے لیے. پاک امریکہ تعلقات کی تاریخ گرم جوشی اور خفیہ تعاون سے لے کر سرد مہری
اور سخت امریکی پابندیوں کے اتار چڑھاؤ سے بھری پڑی ہے۔ اس سلسلے میں جب صدر اوباما کے دور میں اسامہ بن لادن کے قتل کے آپریشن، ڈرونز حملوں اور دیگر پاک امریکہ تلخیوں کے باب پر نظر ڈالی جائے اور اس کا موازنہ صدر ٹرمپ کے دور سے کیا جائے تو صورتحال کچھ اس طرح نظر آتی ہے۔ حالانکہ پریزیڈنٹ اوباما نے خاصے مسلمان شہید کیے ڈرونز کے ذریعے، لیکن یہ ایک سیاسی اور فوجی فیصلہ تھا۔ وہ مسلمانوں سے تو کیا، کسی سے بھی نفرت نہیں کرتے۔ اس کے برعکس ٹرمپ وائٹ سپریمسٹ ہے، یہ پاکستانیوں سے بھی نفرت کرتا ہے، میکسیکن سے بھی نفرت کرتا ہے، کالوں سے بھی، اور مسلمانوں سے تو خاص طور پر۔ یہ انڈیا کے بہت قریب ہے، مودی کا دوست ہے اور پاکستان کا جانی دشمن۔ پاکستان کے ریلیشنز امریکہ کے ساتھ اوباما ایڈمنسٹریشن کے ٹائم سے زیادہ فیوریبل نہیں تھے۔ اوباما نے اسی زمانے میں پاکستان میں ڈرون اٹیک بڑھ گئے اور کسی زیادہ حد تک ہمیں امداد نہیں دی۔ اس کے بنسبت ٹرمپ کے زمانے میں کافی حد تک سپورٹ ملی عمران خان کو۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے کچھ اہداف مقرر کر کے امریکہ سے بات کرے کہ ہمیں آپ سے تعلقات کے نتیجے میں یہ چاہیے، اور پھر اس کے اوپر بات چیت کی جائے اور ان اہداف کو حاصل بھی کیا جائے۔ پاکستان کو صرف وعدے وعید کیے، لیکن اصل ڈیلیوری جو ہے اور اصل جو انٹیلیجنس شیئرنگ اور اصل ہاتھ جو مضبوط کیے ہیں وہ بھارت کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، جس سے خطے میں طاقت کا توازن بھارت کے حق میں شدید طور پر تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پاکستان کے لیے وہ سیکیورٹی خدشات ہیں۔ کیمرہ پرسن عظیم خان کے ساتھ عظیم میاں، جیو نیوز، نیو یارک۔ عظیم میاں سے ہم بات بھی کریں گے۔ عظیم میاں، یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریٹک دور ہو یا پھر ریپبلکن، پاکستان سے متعلق امریکہ کی پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ پچھلے 5 اشروں میں آپ نے اسے کیسے دیکھا ہے، خاص طور پر جس طرح عام لوگوں سے بھی آپ نے گفتگو کی بہت زیادہ؟ امریکہ میں یہاں ڈیموکریٹک پارٹی کا دور، پاکستان کے بارے میں امریکہ کی تبدیلی جو ہے، امریکہ کی پالیسی جو ہے اس میں کوئی خاص تبدیلی اس لیے نہیں آئی ہے کہ پاکستان شروع سے جس سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان دنیا کا توازن ان دو طاقتوں کے درمیان تھا، اس وقت بھی پاکستان نے یک طرفہ رستہ اپناتے ہوئے امریکہ پر اپنا تمام تر انحصار کیا، تمام تر ساز و سامان بھی ان سے حاصل کیا اور ان کی طاقت اور ان کے فیصلوں پر انحصار کیا، سوویت یونین کا رستہ روکا۔ بھارت نے سوویت یونین سے معاہدے بھی کیے، ساز و سامان بھی لیا، اور بھارت ایک کیونکہ بڑا ملک ہمارے پڑوس میں موجود ہے جو کہ ہمارا عزلی مخالف ہے، لہذا ریپبلکن پارٹی ہو یا ڈیموکریٹک پارٹی، انہوں نے بھارت کی مخالفت کو کبھی بھی مناسب نہیں سمجھا، بلکہ ڈیموکریٹک پارٹی کے دور میں ہیوی واٹر، اس کے ایٹمی مقاصد کے لیے ہیوی واٹر ایٹمی پلانٹ بھی اس کو دیا گیا۔ پاکستان نے جب ایٹمی پلانٹ بنانا چاہا یا ایٹمی صلاحیت حاصل کرنا چاہی تو اس کو پابندیاں ملی۔ پاکستان کے بارے میں امریکہ کی پالیسی جو ہے دونوں پارٹیوں کے دور میں جو ہے کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہمارے حکمران اور ہمارے ماشاء اللہ کے حکمرانوں میں بھی مذاکراتی صلاحیتیں جو تھیں امریکہ کے ساتھ، یعنی بارگیننگ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بہت کم تھی۔ ریپبلکن پارٹی ہو یا ڈیموکریٹک پارٹی، ان دونوں کو جو ہے بھارتی جمہوریت، بھارتی سیکولرزم اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ایک لگاؤ رہا، اور ایک بڑے ملک کو جو ہے ایک بڑی طاقت جو ہے اس کو وہ ایک بڑی طاقت سمجھتے رہے، اور توازن کے لیے بھارت کی خوشامد زیادہ کرتے رہے، پاکستان پر انحصار کا۔ ٹھیک ہے عظیم میاں، شکریہ آپ کا۔ ایمبیسڈر منیر کی طرف ہم بڑھیں گے۔ منیر اکرم صاحب، آپ نے ساری زندگی سفارتکاری کو دی ہے، تو آپ کے نزدیک اگر جو بائیڈن صدر منتخب ہوتے ہیں تو پاکستان سے تعلقات کی نوعیت کس حد تک مختلف ہوگی، اور یہ کہ صدر ٹرمپ کو مزید 4 برس اگر مل جاتے ہیں تو پھر پاکستان کو کن چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے اس صورت میں؟ جی میرے خیال میں جو بھی الیکٹ ہوتا ہے ٹرمپ یا بائیڈن صاحب، امریکہ کی پالیسیز میں ہماری طرف پاکستان سے جو تعلقات ہیں اس میں زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ پالیسی ان کی جو اسٹریٹجک الائنمنٹ ہے ان کی ہندوستان کے ساتھ وہ جاری رہے گی، ان کی پرائیورٹیز جو ہیں وہ جاری رہیں گے۔ ٹرمپ صاحب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں زیادہ انپریڈکٹیبلٹی ہے، کیونکہ وہاں وہ کچھ پرسنل
ڈیسیشنز لے سکتے ہیں. اس میں ہمیں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے, ایک انپریڈکٹیبلٹی ہوتی ہے. جو بائیڈن صاحب کی حکومت ہوگی اس میں زیادہ کنسسٹنسی ہوگی, پر جو پالیسیز ہیں وہ وہی رہیں گی, اور ہم نے ان پالیسیز کے ساتھ ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہوگا, اور ان کے ساتھ ہم نے برتاؤ جو ہماری ریلیشن شپ ہے اس کو نارمل رکھنا پڑے گا. کچھ چیلنجز اس ریلیشن شپ میں, کچھ مشکلات ہیں جو سب جانتے ہیں, پر ہم نے دیکھنا ہوگا کہ امریکہ کے ساتھ ہم کیسے چل سکیں گے آگے. پالیسیز میں زیادہ فرق نہیں ہوگا. غالب اقبال صاحب, 4 نومبر کو جو بھی نتیجہ ہوتا ہے, جو بائیڈن منتخب ہوتے ہیں یا صدر ٹرمپ کو ہی دوبارہ اقتدار ملتا ہے, پاکستان کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ کیا کوئی تبدیلی لانی ہوگی پاکستان کی اپنے مفاد اور اپنی بہتری کے لیے؟ پاکستان کا تعلق امریکہ کے ساتھ ہوگا, نہ کہ کسی پارٹی کے ساتھ ہوگا. اسی طور پہ امریکہ کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے, نہ کہ کسی پارٹی کے ساتھ ہے. تو ہم لوگوں کو اپنی اسٹریٹجی کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں آؤٹ آف باکس جانے کی بھی ضرورت ہے. ہمارے اس وقت جو ہے سیکیورٹی ڈریون ریلیشن شپ ہے ود امریکنز, تو یہ بہت اچھی بات ہے, ہونی چاہیے, سب صحیح ہے. لیکن اس کے علاوہ پیپل ٹو پیپل, ایجوکیشن ٹو ایجوکیشن, کامرس ٹو کامرس, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی بزنس ٹو بزنس ریلیشن شپ آپ کی بڑھنے کی ضرورت ہے. جاوید انور صاحب, پاک امریکہ تعلقات کا 2019 میں تجارتی حجم صرف تقریباً $6.5 ارب رہا, اور آپ کو یہ یاد بھی ہوگا کہ صدر ٹرمپ نے پچھلے برس جولائی میں ہی کی گئی ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان سے کہا تھا کہ دونوں ملکوں کے تجارتی روابط میں ڈرامائی بہتری لائی جائے گی. انہوں نے کہا پاکستان ایک گریٹ ملک ہے, اور وزیر اعظم عمران خان کو اپنا دوست کہا, مگر ایسا ہو نہیں سکا ہے. تو اگر ٹرمپ دوبارہ منتخب ہوتے ہیں تو آپ کے نزدیک پاک امریکہ تعلقات کا مستقبل کیا ہے؟ کیا پہلے سے بہتر ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, چکر یہ ہے کہ دونوں ملک کے تعلقات جو ہے نا وہ بیوروکریٹس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. امریکہ کے صدر کا اسٹیٹمنٹ دینا اور عمران خان کا اسٹیٹمنٹ دینا پازیٹیو ہے, لیکن جب تک یہ آپ کے یہ جو ہے نا گرے ایریا سے پاکستان نہیں نکلتا, حالات اور ٹریڈ جو ہے نا امپروو کرنا بڑا مشکل ہے. اور امریکہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی جو بھی وہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں پاکستان اس کو پورا کر رہا ہے, اور پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ ڈیمانڈز پوری ہو. اکتوبر میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں پتہ نہیں کتنی انڈیا, امریکہ, فرانس اور برٹن نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا تھا کہ ابھی گرے ایریاز نہیں. پھر ابھی فروری یا مارچ میں ہونے والی اس کی پھر ایویلیویشن ہے. تو ہوپ فلی کہ جب تک یہ گرے ایریا سے موو کر کے اس کے بعد جو ہے نا جو بزنس مین جو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کھلی چھٹی ملے کہ وہ آج جائیں, بات کریں کہ ہم لوگ کیا کیا چیزیں ایک دوسرے کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور خاص طور سے افغانستان جو ہے نا کافی امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے اگر امریکہ سے امریکن فورسز واپس آ جائیں امریکہ سے, اور جو نیگیٹو اسٹیٹمنٹ ساری چیزیں وہ ذرا حالات طالبان اگر سوچے کہ ان کے فائدے کے لیے بھی اچھا ہے کہ امریکہ افغانستان آپ کہہ رہے ہیں کہ اہم ہو سکتا ہے اس حوالے سے. کیسے امام صاحب, اگر جو بائیڈن صدر بن جاتے ہیں 3 نومبر کے الیکشن میں, تو پاکستان کے لیے امریکہ کی پالیسیز میں آپ کو کوئی توقع ہے کہ تبدیلیاں آئیں گی؟ اگر آتی ہیں تو کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں؟ جی جنید صاحب, مین چیز تو یہ ہے جو کہ آئی تھنک یہاں پر اب 2-3 دفعہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ہم کوئی بڑی چینج میرا نہیں خیال کہ ہم دیکھیں گے اس کے اندر. جو بائیڈن صاحب ایک بڑے منجھے ہوئے پولیٹیشین ہیں, ان لائک پریزیڈنٹ ٹرمپ, جس طرح نجم صاحب نے 2-3 دفعہ ذکر کیا ہے, جو بائیڈن صاحب بڑی کیلکولیٹڈ اپنی کرتے ہیں ہر موو. سب سے پہلے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے مانگیں گے بریفنگ, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ان کو پوری ڈیٹیل دے گی کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے کیا پوسچرنگ کرنی ہے, کیا ڈیلز کرنی ہیں, اور اس کے حساب سے جو بائیڈن صاحب سٹیپ اٹھائیں گے. یہ وہ اس طرح کے آدمی نہیں ہے کہ اپنی امپلس پہ آ کے جس طرح بات ہو رہی تھی کہ نعرہ مار دیں کہ آج ہم یہ کر دیں گے, یہ کل ہم وہ کر دیں گے. اوور آل جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, جو یہاں کے تھنک ٹینکس کہیں گے
کہ افغانستان میں کیا اسٹریٹجی ہے, چائنا کے ساتھ پاکستان کو کیسے یوز کرنا ہے, انڈیا کے ساتھ پاکستان کے سچویشن ہے تو اس میں کس طرح یوز کرنا ہے, اس کے حساب سے جو بائیڈن صاحب چلیں گے. تو میرے خیال میں کوئی بہت بڑی چینج نہیں آئے گی. ہاں یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ جو بائیڈن صاحب کی کیمپین میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ہائی پروفائل پاکستانی امریکن خاصے انوالوڈ ہیں, چاہے وہ فنڈ ریزنگ کے تھرو تھے, چاہے وہ گراس روٹس پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لحاظ سے. اب ہمیں یہ امید ہے پاکستانی امریکنز کہ یہ لوگ جنہوں نے بڑی کاوشیں اور محنت کی ہیں, یہ پریزیڈنٹ بائیڈن اگر وہ الیکٹ ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک اچھے ایڈوائزر کاؤنسل بن سکتے ہیں کہ بھئی پاکستان کو آپ ایز اے ویلیوڈ پارٹنر, ایک ایسی کنٹری جو امریکہ کے اپنے انٹرسٹ کے لیے فائدہ مند ہے, کس طرح شامل کر سکتے ہیں, نہ کہ یہ کہ صرف جب ٹرانزیکشن ہو تو تب آپ بات کریں. تو نمبر 1 بہت بڑی چینج رائٹ آف دا بیٹ پہلے دن ہم نہیں دیکھیں گے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بائیڈن صاحب کی ایڈمنسٹریشن ول بی اے لاٹ مور اوپن ٹو ایڈوائس اینڈ کاؤنسل کہ اس چیز کو اسٹریٹجک کیسا بنایا جائے, نہ کہ صرف ٹرانزیکشنل. ٹھیک ہے پروفیسر عادل, اگرچہ مختلف ملکوں کے عوام کی تو اس معاملے میں کوئی حیثیت نہیں ہے, اور شاید امریکی عوام کی بھی کسی حد تک, چونکہ صدر کا انتخاب امریکہ میں الیکٹورل کالج کرتا ہے, اس پہ الگ وہاں پر تنقید ہوتی رہی ہے مختلف وقتوں میں. آپ کے نزدیک پاکستان کے لیے بہتر کیا ہوگا, صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مزید 4 سال یا ڈیموکریٹ صدر جو بائیڈن کا اقتدار میں آنا؟ دیکھیں یار, پاکستان کے لیے پاکستان بہتر ہوگا, لیکن کئی لوگوں کا خیال یہ ہے, میرا بھی کئی بار خیال یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا کو امریکن الیکشن میں ووٹ ملنا چاہیے, کہ جنید کو کم از کم اگر پورا نہیں تو 1/4 ووٹ اس لیے ملنا چاہیے کہ جو امریکہ کرتا ہے نا, جب امریکہ چھینک مارتا ہے تو اس کا اثر ہم سب پہ ہوتا ہے. سو یو آر رائٹ کہ ہم سب کا اس میں ایک طرح سے ایک سٹیک ہے, اور یہ الیکشن ویسے بھی ہسٹورک ہے. لوگوں کا, ماہرین کا خیال یہ ہے, اینڈ آئی ایگری, کہ شاید پچھلے 70 سال میں دنیا میں کوئی الیکشن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہسٹورکلی. اس کی امپورٹنس عموماً جو ہے وہ اندرونی مسائل کی وجہ سے ہے, جو یہاں آپ کے سوشل رفٹس ہیں, جو آپ کے ریشل رفٹس ہیں, جو آپ کی ڈیوائیڈڈ سوسائٹی ہے, لیکن اس کا انٹرنیشنل پہ اثر پڑے گا. اثر یہ پڑے گا اگر آپ کے پاس بائیڈن آتے تو آپ کے پاس ایک پریڈکٹیبل پالیسی آئے گی. میرے خیال میں قیصر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ میننگ کہ ہی ول بی, آپ پریڈکٹ کر سکیں گے کہ وہ کیا کہیں گے, کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے, جو سوچ رہی ہے, ایک پروسیس. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ مرکیوریل ہے, وہ اگر ان کا دل آ گیا جب عمران خان وائٹ ہاؤس پہ آئے تو وہ جھپی مار کے کہیں گے جی میں کشمیر کا حل کر دیتا ہوں, تو اس سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک تو فرق یہ آئے گا کہ پریڈکٹیبلٹی آئے گی, دوسرا فرق یہ آئے گا کہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ان پہ میرے خیال میں زیادہ اہمیت دی جائے گی بائیڈن کے دور میں. تیسرا میرے خیال میں بائیڈن کا ایک فرق یہ ہے کہ بائیڈن نہ صرف ایکسپیرینسڈ ہے لیکن پاکستان میں بہت ایکسپیرینسڈ ہے. اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے تو وہ آپ کو پاکستان کے ضلعوں تک کی بات تھوڑی بہت ہی بتا دیں گے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ پاکستان کے حق میں آئے یا اگینسٹ, لیکن ایک پریڈکٹیبلٹی آئے گی. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دنیا کی, میں پارٹیزن بات نہیں کر رہا, کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز امپورٹنٹ ہیں, انٹرنیشنلزم امپورٹنٹ ہے, تو دین یو ول لین ٹورڈز بائیڈن. ایک آخری چیز امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کا جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو پاکستان میں جو پاکستانی اور مسلمان امریکہ میں ہیں سب سے زیادہ فرق تو ان پہ پڑے. صحیح, فرق جو ہے وہ اسلام آباد میں نہیں پڑے گا, فرق تو پڑے گا ایلینوائے میں, فرق تو پڑے گا نارتھ ڈکوٹا میں, فرق تو پڑے گا کیلیفورنیا میں. اور وہاں ایک جو ہے یقیناً ایک کیفیت یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو خیالات ہیں مسلمانوں پہ, خصوصاً مسلم بین کے حوالے سے, دوسرے حوالوں سے, وہ تو نہیں جائیں گے. تو اس لحاظ سے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر کسی سائڈ پہ کوئی لین کر رہا ہے تو وہ بائیڈن ہے. لیکن الٹیمیٹلی آئی ول اگین سے کہ جہاں تک پاکستان اور امریکہ کی فورن پالیسی ہے دیٹ ول بی ڈکٹیٹڈ دونوں سائڈ پہ, اور پاکستان کی سائڈ پہ ہونی چاہیے بائی نیشنل انٹرسٹ. پروفیسر عادل آپ کا شکریہ, قیصر امام صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور دیگر ہمارے جو مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا, ایمبیسڈر منیر اکرم اور پاکستان کے سابق سفیر غالب اقبال صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. امریکہ کے انتخابات کے حوالے سے جیو نیوز کا ایک خصوصی پروگرام آپ نے دیکھا. آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت.